चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। वो दाएं देखता तो भी अंधेरा, वो बाएं देखता तो भी अंधेरा, वो अपने आगे की तरफ देखता तो भी अंधेरा, वो अपने पीछे की तरफ देखता तो भी अंधेरा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि मुझे कहीं से रास्ता मिल जाए। वो इस जद्दोजहद में था कि कहीं से भी मुझे थोड़ा सा सुराग मिल जाए और मैं इस अंधेर नगरी से निकल जाऊं, जहाँ पे सिर्फ जुल्म ही जुल्म है, जहाँ पे सिर्फ जबर ही जबर है, जहाँ पे सिर्फ हर तरफ नफरत की चिंगारियाँ उभरती हैं। इसके सिवा और कुछ नहीं है। वो इस दलदल से निकलना चाहता था, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी, उसकी हर जद्दोजहद नाकाम हो रही थी। वो करता तो क्या करता। उसके पास जितनी ताकत थी और उसके पास जितनी कुव्वत थी, उसने अपने सारे सोर्स को इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो रहा था कि मैं कैसे इस वादी से, कैसे इस बस्ती से बाहर निकल जाऊं। तो फिर अचानक वो तन्हाई में बैठता है और तन्हाई में बैठकर वो सोचने लगता है कि आखिर मुझको भी उसने ही पैदा किया है, आखिर मुझको भी उसी ने इस दुनिया पे भेजा है। वही मेरा मालिक है, वही मेरा खालिक है। मैं अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में नहीं आया और ना ही मैंने कहा था कि मुझे इस दुनिया में भेजा जाए। मुझे तो उसने दुनिया में भेजा है। तो जब मुझे पैदा उसने किया, मेरा खालिक वो है, तो फिर इस तरह मुझे बेयारो मददगार कैसे छोड़ सकता है। इस तरह ये जो दिन रात मेरे ऊपर जुल्म सितम की चक्की चल रही है, क्या वो इससे बेखबर है? क्या उसे मालूम नहीं? वो तो एक ही चीज को जानता है। वो तो, उसके पास तो इतनी ताकत और कुव्वत है कि वो रात का टाइम हो और जमीन की तह के नीचे एक पत्थर के ऊपर चलने वाली कीड़ी की आवाज को भी सुनता है और उसके बारे में भी उसे पता है। वो तो कायनात की एक एक जर्रे से बाखबर है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो मुझे बेयारो मददगार छोड़ दे? तो फिर मुझे क्यों नहीं रास्ता मिल रहा? मुझे क्यों नहीं रोशनी दिखाई दे रही? मैं क्या करूं? मैं किस तरफ जाऊं? मैं तो बेबस हूं, मैं तो मजबूर हूं। आखिर उसी का पैदा किया हुआ बंदा हूं। अगर दूसरे इंसान, अगर उनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, अगर उनके पास दुनिया की सारी नेमतें हैं, तो उसने दी हैं, तो मुझे क्यों नहीं? मेरे पास सिवाय आंसू बहाने के और कुछ नहीं है। ये आंसू ही मेरा असासा है। ये आंखों से निकले हुए कतरे ही, सिर्फ यही मेरा एसेट है, सिर्फ यही मेरी प्रॉपर्टी है। और ये जो बेबसी और ये उदासी और ये परेशानी जो मेरे चेहरे पर आया होती है, जो मेरे चेहरे पर नुमाया होती है, जिसमें न जाने कितनी दर्द की दास्तानें लिखी होती हैं, और उस दर्द को देखकर और उस बेबसी और उदासी को देखकर लोग मुस्कुराते हैं, मजाक उड़ाते हैं। सिर्फ यही मेरी प्रॉपर्टी है और यही मेरी जायदाद है। तो अगर उनके पास ये सब कुछ है, अगर वो हंसी इस तरह
خوشی کے ساتھ اور اتنی ہنستی اور مسکراتی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر میرے مقدر میں اور میرے نصیب میں یہ ذلت اور رسوائی کیوں لکھ دی گئی؟ مجھے بھی تو اسی نے پیدا کیا ہے، پھر میں کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں؟ پھر میں کیوں ایک پیٹ بھر کر کھانے کے لیے ترستا ہوں؟ پھر میں کیوں اچھی سواری کے لیے ترستا ہوں؟ پھر میں کیوں ایک خوبصورت اور اچھے مکان کے لیے، گھر کے لیے ترستا ہوں، جہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، جہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی آفت اور کوئی بھی ایسی آزمائش نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مجھے رات رات بھر نیند نہ آئے؟ تو پھر میں اس طرح کی زندگی کیوں گزار رہا ہوں؟ اگر باقی جو لوگ ہیں ان کو اس نے سب کچھ دیا ہے، تو پھر اس نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو میں بھی تو آخر اسی کا پیدا کیا ہوا بندہ ہوں۔ بس انہی سوچوں میں اور انہی آہوں اور سسکیوں میں رات گزرتی جا رہی تھی۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، چاند کی مدم مدم روشنی وہ نظر آ رہی تھی۔ کبھی وہ ستاروں کی طرف دیکھتا تو کہتا یہ ستارے کتنے خوش قسمت ہیں جن کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ کبھی وہ چاند کی طرف دیکھتا اور کہتا یہ چاند کتنا خوش قسمت ہے، کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے مقدر میں ذلت اور رسوائی نہیں ہے، جس کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہے، کوئی آفت نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، جس کو وہ صرف اپنے آسمان پر چمکتا ہے اور روشنی بکھیرتا ہے، اور اس چاند کی روشنی کو دیکھ کر نہ جانے کتنے ٹوٹے ہوئے دل جڑتے ہیں، کتنے ایسے بکھرے ہوئے انسان ہیں جو جب اس چاند کی روشنی کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ نمایاں ہوتی ہے۔ جو ان ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے۔ تو کاش میں بھی ایک ذریعہ ہوتا، اسی طرح کا ایک سورس ہوتا، تاکہ لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیر سکتا۔ میری اپنی تو خوشیاں قتل ہو گئیں، میری اپنی تو خوشیاں کہیں دفن ہو گئیں، جس کے انتظار میں اور جس کی میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں۔ دن بھی صرف اسی انتظار میں کٹتے ہیں، راتیں بھی صرف اسی انتظار میں کٹتی ہیں۔ اتنی دیر میں جب اس کی دل کی آہیں، اس کے دل کا جو ایک بخار ہے، وہ آنسوؤں اور سسکیوں کے ذریعے جب اس کی آنکھوں سے نکل رہا تھا، تو اتنی دیر میں اچانک مؤذن کی اذان سنائی دیتی ہے۔ جب مؤذن کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو اسے ایک عجیب طرح کی اس کی کیفیت بن جاتی ہے، اور وہ آواز اس کے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھتا ہے، دنیا کا تھکا ہوا انسان، معاشرے کا تھتکارا ہوا انسان، اپنی ہر کوشش اور اپنی ہر جد و جہد کے بعد ناکامی کا پرمٹ اپنے گلے میں ڈالے ہوئے وہ انسان اٹھتا ہے، جس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، جس کی آہیں اور سسکیاں بھی اب جواب دے چکی تھی کہ تمہاری بے بسی اور تمہاری اداسی کا ہم اس سے زیادہ اور مذاق اور اس سے زیادہ ہم اور تماشا نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر وہاں سے پھر وہ مسجد کی طرف جاتا ہے۔ وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا، تنہائی ہوتی ہے۔ وہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد پھر وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا شروع کرتا ہے، رونا شروع کرتا ہے اپنے رب کے سامنے۔ پھر وہ اپنی تمام طرح کی
گلے شکووں کو پھر وہ ایک ایک کر کے اس کے سامنے ڈیٹیکٹ کرنا شروع کرتا ہے، اس کے سامنے رکھنا شروع کرتا ہے۔ اس کا پھر جو دل ہے، اس کا جو دل ہے اور اس کا جو من ہے، وہ پھر گلاب کے پھول کی طرح کھلتا ہے، اور پھر اس کے جو آنسو ہیں وہ موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے گرنا شروع ہوتے ہیں۔ تبھی سے اس کے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ جب وہ نماز سے 2 نفل پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ چاہتا ہے جا کر قرآن پاک کو کھولتا ہے اور قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اچانک اس کی نظر قرآن پاک کی ایک آیت پر پڑتی ہے۔ تو اس آیت کو جب وہ پڑھتا ہے تو اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، اس کو اپنا جواب مل جاتا ہے۔ تو اس آیت میں کیا لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بندے، تو مایوس کیوں ہوتا ہے؟ مایوسی تو گناہ ہے۔ اس آیت کا مفہوم جب وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو پھر سے وہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ اے میرے رب، تو میرے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ چاہے مجھے معاشرے نے دھتکار دیا، چاہے مجھے دنیا نے پلٹ دیا، چاہے سبھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، چاہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تو میرے ساتھ پیار کرتا ہے، تو میرا رب ہے۔ تو نے مجھے جواب دیا، میرا وہ سوال جس کا جواب دنیا کو کوئی انسان نہیں دے سکا، بڑے سے بڑا اسکالر نہیں دے سکا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر نہیں دے سکا، بڑے سے بڑا عقل مند اور دانشور انسان نہیں دے سکا، تو میرے اس سوال کا جواب تو نے دیا، اور مجھے وہ جواب تیری کلام سے ملا اور تیری کتاب سے ملا کہ جس کو تو نے اپنے بندے کی ہدایت کا ایک ذریعہ بنا کر نازل کیا۔ تو اے میرے رب، اب میں کوشش کروں گا کہ جو تو نے مجھے بتایا میں اسی پہ عمل کروں، اور اسی کے ذریعے میں اس ظلم اور جبر کی جو چکی ہے اس میں سے نکلنے کی کوشش کروں گا، اور اس وادی میں سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ پھر اسے ایک روشنی دکھائی دیتی ہے، امید کی ایک کرن نظر آتی ہے، تب اس کا جو من ہے وہ ایسے ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے جس طرح گلاب کا ایک پھول ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے، ایک ایسے انسان کی کہانی ہے کہ جو اپنی زندگی میں ڈپریشن اور سٹریس کی آخری حد کو چھو چکا تھا، آخری سٹیج تک پہنچ چکا تھا، اور قریب تھا کہ اس کے بعد وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتا کہ اس کی زندگی برباد ہو جاتی، اس کی زندگی تباہ ہو جاتی، اور ہمیشہ کے لیے وہ ایسی گمنامی کی زندگی میں چلا جاتا، تو دنیا والے صرف اس کا مذاق اور تماشا بناتے، اس کے سوا اسے کچھ نہ ملتا۔ لیکن اس ٹائم پہ، اس وقت، اس اسٹیج پہ، اس لیول پہ اگر کوئی کام آیا تو رب کا قرآن اور کلام جب اس نے اس کو دیکھا، اس کو پڑھا، تو اسے